अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सिंध पुलिस के सरबराह की शदीद तरीन मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद गुलाम नबी मेमन को 9 माह बाद दोबारा से कराची पुलिस का चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। क्या गुलाम नबी मेमन की पोस्टिंग मुश्ताक महर के सिंध पुलिस से बेदखली का पेश कीमा साबित होने जा रही है? और कौन है कराची पुलिस का गेम चेंजर? क्या दादू के साबिका एसएसपी एजाज शेख हैं, या 925, या फिर सिंध के वजीर आला? आगे चलकर हम इस पर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बलूचिस्तान के उस एएसआई सलमान मरी पर बात करेंगे जो कि एसएचओ बनकर खुद इस वक्त बलूचिस्तान के काबिल एहतराम आईजी राय ताहिर की रिट को चैलेंज करने का बाइस बन रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम कराची पुलिस के डीआईजी एडमिन अहमद नवाज के बाज़ अहकामात पर भी बात करेंगे। अब बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि गुलाम नबी मेमन को 9 माह बाद दोबारा से कराची पुलिस का चीफ बनाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? आखिर मौजूदा एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास से ऐसी कौन सी बड़ी गलती सरजद हो गई कि जो उनकी तब्दीली का बाइस बनने जा रही? इससे कतई ताल्लुक़ के खुद इमरान याकूब मिन्हास के करीबी रफ़का का ये कहना है कि ये ट्रांसफ़र जो है खुद इमरान याकूब मिन्हास के हाथ जोड़ने के नतीजे में की गई है। उन्होंने ये दरख्वास्त की थी खुद आईजी से और खुद सिंध हुकूमत से कि उनकी वालदा जो है वो बीमार है और वो अपनी वालदा की बीमारी के हालत में उनकी इयादत, उनकी खिदमत करना चाहते हैं। उनकी बीमारी की वजह से जो है वो अपने फ़र्ज़ से जो है वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो है उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया जाए। ये उज़र पेश किया गया है इमरान याकूब मिन्हास के करीबी रफ़का ने इस ट्रांसफ़र के बाद। लेकिन इस सिलसिले में खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई को कराची पुलिस के बाज़ काबिल एतमाद ज़राए ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर जो ये इत्तला दी हैं, वो किसी इस तरीके से है कि ये जो ट्रांसफ़र, ये पोस्टिंग जो है ये कोई अचानक नहीं हो, बल्कि ये 3-4-5 रोज़ से जो है इस पर खामोशी के साथ काम हो रहा था। जबकि इसमें कुछ खुद इमरान याकूब मिन्हास की अपनी भी गलतियां हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो कराची ऑपरेशन के लिए अपने पोस्टिंग के वक्त से ही जो है वो नामौजूद थे, इसलिए कि वो 925 के फार्मूले पर अमल करने के आदी हैं। वो दफ्तरी काम के मास्टर हैं, फील्ड का उन्हें कोई तजर्बा नहीं है। और कराची पुलिस के एडिशनल चीफ की जिम्मेवारी जो है वो इंतहाई ज़्यादा अहम है, और कोई फील्ड का अफसर जो है कराची पुलिस के चीफ केसेस से अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दे ही नहीं सकता। लेकिन इमरान याकूब मिन्हास जो है वो 925 के फार्मूले पर काम कर रहे थे, जिसके नतीजे में जो है पूरी कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम और दूसरी वारदातों में जो है वो बेपनाह इजाफा हो चुका था, और एसएचओस भी जो है वो वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे थे। एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी। दूसरी वजह जो उन्होंने खुद आईजी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 18 और 19 के अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू कर दी थी। उन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है पिछले दिनों उन्होंने दादू के साबिका एसएसपी एजाज शेख की पोस्टिंग 115 में कर दी थी, खुद सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जिस पर जो है सिंध हुकूमत में शदीद एक बेचैनी और गम व गुस्से की लहर जो है खुद एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास के ख़िलाफ़ दौड़ गई थी। इस सिलसिले में मालूम ये हुआ है कि इमरान याकूब मिन्हास ने वो पोस्टिंग जो है आईबी के एक बहुत बड़े अफसर की सिफारिश पर की थी, जो कि खुद दादू के साबिका एसएसपी एजाज शेख के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एजाज शेख की पोस्टिंग जो है वो खुद इमरान याकूब मिन्हास की पोस्टिंग को ले डूबने का बाइस बनी है। यानी कि इस कराची पुलिस के गेम चेंजर बनने का एजाज़ जो है एक तरीके से दादू के साबिका एसपी एजाज शेख के सर
چاہتا ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. جبکہ دوسری جانب خود سی ایم ہاؤس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ کے درمیان بالکل بھی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں. یعنی کہ جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ایس ایس پیز کی ڈی آئی جیز کی ہو رہی ہے وہ آئی جی کا کمیونیکیشن جو ہے سی ایم ہاؤس سے بالکل کٹ چکا ہے. بلکہ اب آئی جی جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی جانب دیکھتے ہیں. جو احکامات بلاول ہاؤس کی جانب سے آتے ہیں ان احکامات پر آنکھ بند کر کے آئی جی سندھ عمل درآمد کرتے ہیں. مکمل طور پر جو ہے پچھلے 3-4 ماہ سے جو ہے سی ایم ہاؤس کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے کراچی پولیس کے چیف کو تبدیل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور بالآخر آج وہ اس میں کامیاب ہو گئے. تو یہ جو ٹرانسفر ہے پوسٹنگ جو ہے یہ کراچی پولیس کی چیف کا اس میں کلیدی کردار یا مرکزی کردار جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ آئی جی کی مخالفت کے باوجود ان کے تحفظات کے باوجود ان کے سب سے بدترین مخالف پولیس افسر کو کراچی پولیس کا چیف بنانے کے خواہش مند تھے اور وہ اپنے اس ارادے میں جو ہے غلام نبی میمن کو دوبارہ سے کراچی پولیس کا چیف بنانے کی شکل میں وہ کامیاب ہو گئے. وہ ایک طریقے سے خود آئی جی سندھ کو ہارڈ ٹائم دینا چاہ رہے تھے کہ کراچی جو ہے وہ ان کے دائرہ کار سے جو ہے وہ کٹ جائے. اب غلام نبی میمن کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے, اپنا ایک کام کرنے کا انداز ہے. وہ بھی سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کی طرف سے اپنے اختیارات میں کسی اور کی شمولیت برداشت کرنے کے قائل نہیں ہے. یعنی ڈکٹیشن پر وہ نہیں چلتے ہیں, پرچی سسٹم پر وہ کام نہیں کرتے ہیں. وہ ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ یا کسی ڈی ایس پیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ یا دوسرے تمام تر اپنے اختیارات جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے عادی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل وہ 20-22 ماہ تک جب وہ کراچی پولیس کے چیف رہے تو اس دوران جو ہے وہ کوئی ایک بھی معاملے میں جو ہے انہوں نے آئی جی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی. وہ نہیں آئی جی کے کہنے پر, ان کی سفارش پر کسی کو تھانے کا ایس ایچ او لگایا. یہی شکایت جو ہے مشتاق مہر کو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے غلام نبی میمن سے رہی تھی کہ غلام نبی میمن ان کے احکامات کو سنی انسنی کرتے ہیں یا کسی ایک کام کے کرنے کے لیے انہیں غلام نبی میمن کو ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 5-10 بار کہنا پڑتا ہے, جس سے انہیں اپنی حد تک محسوس ہوتی, جس کے بعد سے انہوں نے غلام نبی میمن کو کوئی کام کرنا کہنا ہی چھوڑ دیا تھا. تو یہ ہے غلام نبی میمن کی شہرت اپنے اختیارات کے استعمال کے حوالے سے. اور دوسرا جو ہے انہیں فیلڈ کا ایک وسیع تجربہ ہے. جب تک وہ کراچی پولیس کے چیف رہے تو کراچی کا امن جو ہے وہ اس حد تک یعنی قائم تھا کہ ڈکیتی اور ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتیں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ اب اس وقت عمران یعقوب منہاس کے دور میں ہو چکی ہے کہ کراچی اس وقت لٹ رہا ہے. سٹریٹ کرائم جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ایک دن میں جو ہے ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں 3-4 افراد جو ہے مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں. یہ صورتحال اس وقت کراچی کی ہو چکی. لیکن اب غلام نبی میمن جو ہے وہ دوبارہ سے کراچی پولیس کے چیف بننے میں کامیاب ہو گئے تو امید ہے کہ یہ کراچی میں ایک بار پھر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال قائم ہو جائے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ کی شدید مخالفت اور تحفظات کے باوجود غلام نبی میمن کس طریقے سے اپنے فرائض یعنی خوش اسلوبی سے سر انجام دینے میں کامیاب ہو جائے گے اور خود ان کا آئی جی سے کمیونیکیشن کیسا بہتر طریقے سے چل سکے گا. اور خود آئی جی کے جو لاڈلے پی ایس او ہے عدنان رفیق صدیقی کی دکانداری کس طریقے سے آگے بڑھ سکے گی, اس لیے کہ عمران یعقوب منہاس ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کا مطلب خود یعنی ایک طریقے سے آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی وہ کراچی پولیس کے چیف کے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. جو پرچی جو ہے عدنان رفیق صدیقی کی جانب سے آتی تھی کہ اس کو ایس ایچ او یہاں لگاؤ, اس کو ایس ایچ او وہاں لگاؤ, یعنی کہ حاجی ثناء اللہ کو ایس ایچ او آپ نے لگانا سرجانی کو, تو وہ پھر خود عمران یعقوب منہاس میں جو ہے یعنی عدنان رفیق صدیقی کی جانب سے آنے والی پرچی کو رد کرنے کی نہ تو ہمت تھی نہ طاقت تھی.
یہ پوزیشن تھی عمران یعقوب منہاس کی۔ اب ان کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے خود کراچی پولیس کے چیف کا جو پوسٹ ہے اس کو آپ نے پوسٹ آفس بنا دیا محض مبینہ طور پر 11 کروڑ روپے کے عوض، تو پھر آپ نے تمام تر اختیارات، تمام تر احکامات جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرف سے ماننا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی پرچی وہاں سے آتی تھی اس پر جو ہے عمران یعقوب منہاس آنکھ بند کر کے جو ہے دستخط کر دیا کرتے تھے، چڑیا بٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا غلام نبی میمن کے ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کے بعد، اس لیے کہ اب عدنان رفیق صدیقی کو کوئی تھانے کا ایس ایچ او تو کجا کسی تھانے میں ہیڈ مورل لگانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ خود نہ صرف عدنان رفیق صدیقی بلکہ مشتاق مہر کو آئی جی ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا کسی ایک تھانے کا ایس ایچ او لگانے میں انتہائی مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ اس سلسلے میں خود غلام نبی میمن کے جو قریبی رفقا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ غلام نبی میمن کی خواہش اب دوبارہ سے ایڈیشنل آئی جی کراچی لگنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بلوچستان کے آئی جی بننے کے لیے جو ہے لابنگ کر رہے تھے، اور اسلام آباد کے آئی جی بننے کے لیے یا پھر آئی جی ریلوے بننے کے لیے لابنگ کر رہے تھے، اور زیادہ تر ان کی کوشش جو تھی وہ ایف آئی اے میں جوائننگ دینے کی تھی۔ لیکن یہ ایک سرپرائز انہیں مل گیا، یا ان کے پرانے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ انہیں کراچی پولیس کا چیف بنا دیا گیا، اس لیے کہ کراچی میں جو ہے جرائم کی وارداتیں جو ہے وہ اس وقت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا غلام نبی میمن کی پوسٹنگ جو ہے مشتاق مہر کی سندھ پولیس سے بے دخلی کا پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ 28 فروری 2022 جو ہے وہ آئی جی سندھ کیسز سے مشتاق مہر کے 2 سال پورے ہونے کا سبب بننے جا رہے ہیں، کہ 28 فروری کو جو ہے 2 سال پورے ہو جائیں گے مشتاق مہر کے سندھ پولیس کے سربراہ کیسز سے، اس لیے کہ 28 فروری 2020 کو جو ہے انہیں آئی جی سے نامزد کیا گیا تھا۔ اب میں پہلے اگلے دن اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ فروری کا مہینہ جو ہے یہ بہت بھاری ہے، آیا مشتاق مہر جو ہے وہ 28 فروری کے بعد بھی سندھ پولیس کے سربراہ کے فرائض انجام دیتے رہیں گے یا کہ نہیں۔ اور میں اگلے دن پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ اختیارات کے معاملے میں جو ہے خود آئی جی کی جو ہے اپنے اس ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس سے جو ہے وہ مڈبیر ہو گئی، پھڈا ہو گیا، جس عمران یعقوب منہاس نے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دی تھی 18 اکتوبر 2020 کے سانحہ مزار قائد پر، تو اس اچھے ایڈیشنل آئی جی سے بھی جب آئی جی کی نہ بن سکی تو پھر کس سے بن سکے گی۔ اور حیرت کی بات یہ کہ پچھلے دنوں میں ہم اپنے پروگرام میں بار بار یہ تذکرہ کر چکے تھے کہ متوقع ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو ہوں گے، لیکن جاوید عالم اوڈو کو معلوم نہیں کہ کیوں نہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی لگا دیا گیا، اور پورا فعال جو ہے دوبارہ سے غلام نبی میمن کے نام کا نکلا، اور اب معلوم ہوا کہ جاوید عالم اوڈو کو جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور عمران یعقوب منہاس کو جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا ایڈیشنل آئی جی کراچی مقرر کر دیا گیا۔ نانسی کول کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بلوچستان کے جو اے ایس آئی ہے سلمان مری کون ہے؟ ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ وہ اے ایس آئی ہونے کے باوجود جو ہے تھانے کے ایس ایچ او کی عزت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے بلوچستان کے قابل احترام اصول پرست اور ایماندار ترین آئی جی رائے طاہر کے رٹ کو چیلنج کرنے کا باعث اس وقت بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سلمان مری ہے یہ موسیٰ خیل کے اس ایس ایس پی آغا عبدالصبور کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، کماؤ پوت ہیں، جو کہ خود پی ڈی ایس بھی تھے، جنہیں خود پولیس کا ایس ایس پی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی چور راستے سے پولیس کے ایس ایس پی بننے میں نہ صرف کامیاب ہو گئے بلکہ موسیٰ خیل جیسے زرخیز ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی بننے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ یہ ان کے لاڈلے، اور انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے سب سے زیادہ کماؤ پوت بارڈر کے جو تھانے ہیں، یعنی کہ تھانہ کنگری کا ایس ایچ او لگا دیا ہے اے ایس آئی کو۔ وہ تھانہ کنگری جو کہ کوئٹہ اور ڈیرہ غازی خان کے سنگم پر واقع ہے، جہاں سے کروڑوں کا اسمگلنگ کا سامان وہاں سے آتا ہے، اور وہاں کا تھانے کا ایس ایچ او جو ہے خود
موسیٰ خیل کے ایس ایس پی آغا عبدالصبور نے اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے، اپنے یعنی کہ آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے اے ایس آئی سلمان مری کو وہاں کا ایس ایچ او لگا کر رٹ کو چیلنج کر دیا آئی جی کو، یعنی کہ اے ایس آئی بھی ایس ایچ او لگ سکتے ہیں، جبکہ موسیٰ خیل میں کتنے سینئر انسپکٹر پڑے ہیں، کتنے سینئر سب انسپکٹر پڑے ہیں، ان کو کیوں نظر انداز کر کے آغا عبدالصبور نے اپنے لاڈلے کو وہاں کا ایس ایچ او لگایا اے ایس آئی کو، اس لیے کہ وہاں پر منتھلی جو ہے مبینہ طور پہ اطلاع ہے کہ ایک کھوکھا جو ہے وہاں ایک کھوکھا 1 کروڑ روپے جو ہے اس اسمگلروں کے مد میں بآسانی مل جاتا، اس لیے اس اے ایس آئی کو جو ہے وہاں تھانے کا ایس ایچ او لگا کر رائے طاہر کی رٹ کو چیلنج کیا۔ کہتے ہیں کہ آغا عبدالصبور جو ہے بلوچستان کے موجودہ گورنر کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، دونوں کا تعلق پشین سے ہیں، اسی وجہ سے لگتا ہے کہ آئی جی بلوچستان جو ہے آغا طاہر ان کے لاڈلے کے خلاف کارروائی نہ کر سکے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے آخر میں۔ آخر ڈی آئی جی ایڈمن جو ہیں رائے احمد نواز کو ایسی کون سی مجبوری حائل ہو گئی ہے، ایسی کون سا پریشر ان پہ پڑا ہے کہ انہوں نے مسلم اطار کو جو ہے شدید ترین مخالفتوں اور کرپشن میں ملوث ہونے کے باوجود جو ہے اور شہزاد اکبر جیسے ایماندار ترین ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے انہیں جو ہے ٹریفک کا او ایس مقرر کروانا پڑا، جبکہ ان کے خلاف کرپشن کی 1 نہیں 2 نہیں 5 انکوائریاں چل رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ انکوائریاں ختم کروا کر انہیں ٹریفک پولیس میں آفس سپرنٹینڈنٹ کیسز سے ان کی پوسٹنگ کروا دی خود احمد نواز چیمہ ڈی آئی جی ایڈمن نے، اور اس کے علاوہ خود سب انسپکٹر عرفان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا پی ایس او بنا دیا، اور تمام تر کام جو ہے وہ عرفان کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی او آر کروانا، یہ سب کچھ کروانا۔ اس سلسلے میں خود کے پی او کے جو آفس سپرنٹینڈنٹ کا جو عملہ ہے، اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے، اب جو ہے سب انسپکٹر عرفان کے ذریعے جو ہے وہ ایک طریقے سے رشوت بٹوری جاری۔ یہ خود کراچی رینج کے جو کے پی او کے جو آفس سپرنٹینڈنٹ کا جو عملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد نواز جو ڈی آئی جی ایڈمن ہے انہوں نے جو ہے سب انسپکٹر عرفان کو اپنا پی ایس او مقرر کر دیا ہے۔ پی ایس او مقرر کرنے کا مطلب ان کے ہاتھوں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ رشوت وصول کی جا رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے اور بحالی کے حوالے سے، اور سب سے بڑا ثبوت جو ہے خود مسلم اوتار کو جو ہے یعنی کہ ٹریفک کا آفس سپرنٹینڈنٹ مقرر کرنا، جبکہ ان کے خلاف خود کرپشن کی اتنی انکوائری چل رہی ہے۔ اس پوسٹنگ میں جو ہے خود ایڈمن کی ڈی آئی جی احمد نواز نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ یہ الزامات جو ہے خود کے پی او کے آفس سپرنٹینڈنٹ کے قریبی جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ الزامات لگائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔